अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब ने। बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब आपके वक्त का। आपसे गुफ्तगू करते हैं। तहरीक अदम एतमाद का जो सियासी माहौल है ये फिर से गर्मा गर्म है और हुकूमत अपने कामयाब होने के दावे कर रही है कि हम कामयाब हो जाएंगे, जबकि अपोजिशन हुकूमत को नाकाम करने का अज़्म लिए आगे बढ़ रही है। सुप्रीम कोर्ट में सदारती रेफरेंस दायर किया गया जिसमें यह कहा गया कि मुअज़्ज़ज़ अदालत आइन के आर्टिकल 63(1) की तशरीह करे। इस पर लार्जर बेंच तश्कील दे दिया गया है। अब जुमेरात को इसकी समाअत होनी है। दूसरी जानिब जुमे के रोज़ 25 मार्च को कौमी असम्बली का इजलास होगा, और जबकि अपोजिशन ये कह रही है कि स्पीकर असद कैसर ने 14 दिन में इजलास न बुला के जो आइन है उसके के ख़िलाफ़ गए हैं और आर्टिकल 6 का जो मुकदमा उनके ख़िलाफ़ चलना चाहिए। ये खैर हालात हैं। इत्तेहादी भी खामोश हैं, तरीन ग्रुप भी अभी तक खामोश है। इरशाद साहब, पिछले अगर हम 48 घंटे देखें तो आप क्या समझते हैं कि किसका पलड़ा भारी रहा है? कौन अपनी कॉज को लेके ज़्यादा आवाम को कन्विंस कर सका है, या मैसेज को या मुताल्लिका लोगों को कन्विंस कर सका है, हुकूमत या अपोजिशन? देखिए, मेरा ख़्याल है ये फ़ैसला अब हमें नहीं करना चाहिए कि किसका पलड़ा भारी है क्योंकि ये नंबर गेम है, और 25 को या उसके बाद 28 को मीटिंग जो होगी कौमी असम्बली की, उसमें पता चल जाएगा सेशन में कि जी किसका पलड़ा भारी है, किसके पास अक्सरियत है। यानी इस वक्त अपोजिशन को अपनी अक्सरियत वाज़े करनी है, 172 या उससे ज़्यादा अरकान शो करने हैं, तभी वो कामयाब हो सकती है। तो ज़ोर दोनों तरफ से लग रहा है, लेकिन अभी तक जो बात काबिल तवज्जो है वो ये है कि ये इत्तेहादी जो पीटीआई के इत्तेहादी हैं, मुस्लिम लीग काफ है, एमक्यूएम है, बाप है, जीडीए तो खुल के आ गया ना, उसने तो कह दिया कि जी हम तो हुकूमत के साथ हैं। हमारे ही प्रोग्राम में फहमीदा मिर्ज़ा साहब ने भी कहा, उसके बाद उनके बाकी लीडर भी कह रहे हैं। ये फ़ैसला क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि आम तौर पर अपोजिशन ने भी हमेशा इनके बारे में यही प्रोपेगेंडा किया और आम तासुर भी यही फैला कि जी ये तो इशारे के मुंतज़र रहते हैं, इशारा होता है और ये चल पड़ते हैं। बल्कि विदिन एलाइज़ इत्तेहादियों के दरमियान भी अगर कोई बात हो तो एक इत्तेहादी दूसरे के बारे में कहता है कि जी बस ये एक मुर्ग़ बादनुमा है। इससे आपको बैरोमीटर है कि ये जिस तरफ का रुख करेगा, समझिए कि इस्टेब्लिशमेंट का रुख भी इसी तरफ है, लेकिन वो अभी तक खामोश है। इसका मतलब ये है कि ये जो न्यूट्रल की बहस चल रही है, न्यूट्रल वाकई न्यूट्रल नज़र आ रहे हैं। और ये हमारी जो देरीना एक रिवायत है सियासत की कि जब तक इशारा ना हो कहीं नहीं जाते, तो चूँकि वो बेचारे अभी तक बैठे हुए हैं मुंतज़िर इशारा और इशारा मिल नहीं रहा, तो वो कन्फ्यूजन का शिकार हैं। लेकिन ये तो मरियम साहिबा भी कहती हैं कि मदद के बगैर तहरीक अदम एतमाद कामयाब नहीं हो सकती। नहीं, ये तो फैक्ट है ना, ये तो हमारी एक सियासत की एक तल्ख़ हकीकत है। और इसी से निजात हासिल करने के लिए मिसाक जमहूरियत हुआ था, इसी से निजात हासिल करने के लिए वोट को इज़्ज़त दो का नारा लगा था, लेकिन घूम फिर के फिर वहीं सारी जमातें खड़ी हुई हैं। लेकिन मेरे ख्याल है मुसद्दिक मलिक साहब से हम पूछते हैं कि ये जो इत्तेहादी अभी तक फ़ैसला नहीं कर पा रहे, आप इनको लिफ्ट नहीं करा रहे या कोई और रुकावट है उनके रास्ते में मलिक साहब? नहीं, हम लोग तो बिल्कुल मेरे ख्याल में ओपनली तमाम जो इत्तेहादी हुकूमत की जमातें हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं और बड़ा वाज़ेह शक्ल में कर रहे हैं, उसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। ये फैसला तो उन्हीं को करना है कि वो किसके साथ जाएंगे। आपने परवेज़ इलाही साहब का इंटरव्यू भी सुन लिया होगा जिससे आपको कुछ इशारे मिलते हैं। फिर आपने एमक्यूएम का भी इंटरव्यू सुन लिया होगा जिसमें उन्होंने कहा कि माइनस इमरान खान जो है हम सोचने पे मजबूर हो चुके हैं वगैरह वगैरह। तो इशारे वगैरह तो आपके सामने हैं। मैं भी कोई ऐसी क़यास राई नहीं करना चाहता जैसे आप कह रहे थे नहीं करनी चाहिए, लेकिन हम तो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं। दो अहम नुकात हैं, एक तो ये कि इल्हाकी जमातें जो इशारे दे रही हैं और जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है उसके मुताबिक हमारे ख्याल में ये वोट हमें मिलेंगे और ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है वो कामयाब होगा। उसके अलावा अगर आप ना माने, अगर आप कहें कि नहीं अभी तक तो किसी पार्टी ने खुल के नहीं कहा
تو پھر آپ جو جہانگیر ترین خان صاحب اور جو 42 کے قریب لوگ، علیم خان صاحب نے جن کا تذکرہ کیا، آپ انہیں گن لیجئے. اس کے علاوہ ابھی سندھ ہاؤس میں جو انٹرویو ہوا ہے وہ لوگ آپ گن لیجئے. آپ کسی بھی طریقے سے اگر گنتی کریں، چاہے وہ علیم خان صاحب ہوں یا جہانگیر ترین کا بڑا گروپ ہو یا وہ اشخاص جو سندھ ہاؤس میں بیٹھے ہوئے تھے ان کو دیکھ لیں یا الحاقی جماعتوں کو دیکھ لیں، تو بظاہر ایسا ہی لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کی حکومت کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے. یہ بڑا سوال ہے کہ آپ اگر یقین دہانی کروا دی ہے تو اس کے باوجود اتحادی خاموش کیوں ہیں؟ دوسرا ارشاد صاحب، یہ OIC اجلاس بھی ہونے جا رہا ہے اور اس کے بعد جو 25 تاریخ ہے، کہا یہ جا رہا ہے کہ اتحادی اپنا فیصلہ وہ 25 تاریخ کو دے دیں گے، لیکن اب جب حکومت نے جب صدارتی ریفرنس دائر کر دیا گیا ہے، آپ نہیں سمجھتے کہ یہ معاملہ 25 تاریخ سے بھی آگے جائے گا جب تک اس آرٹیکل 63 کی تشریح کا فیصلہ نہیں آ جاتا اور ہدایات نہیں آ جاتی سپریم کورٹ کی، تو اس وقت تک اتحادی اسی طرح خاموش رہیں گے؟ دیکھیں، یہ جو ریفرنس کا فیصلہ ہے اس کا پارلیمنٹ کے اجلاس سے یا تحریک عدم اعتماد سے تو کوئی تعلق نہیں ہے. فیصلہ بعد میں بھی آ سکتا ہے اور جلدی بھی. یہ صدارتی ریفرنس ہے، اس کا کوئی طویل بحث مباحثہ میرا خیال ہے نہیں ہوگا. لا پوائنٹ ہے وہ کلیئر کرنا ہے. آئین موجود ہے، آئین کی شقیں موجود ہیں، پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ موجود ہے. انہوں نے تو صرف دو جو ہے نا وہ مانگی ہیں، وضاحتیں مانگی ہیں. نمبر 1 یہ جو نااہلی ہے تاحیات ہے، اور دوسرا جو نااہل ممبر ہے اس کا ووٹ شمار ہوگا یا نہیں ہوگا. یہ تو میرے خیال 1-2 دن میں 3 دن میں ہو جائے گا فیصلہ. لیکن ڈاکٹر صاحب، چودھری پرویز الہی صاحب کو وزیر اعلیٰ پنجاب کے طور پر، آئندہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے طور پر آپ نے یقین دہانی کرا دی ہے اور اس کے باوجود وہ فیصلہ نہیں کر پا رہے. دیکھیے، یہ یقین دہانی تو کوئی ایسی نہیں ہے. اس وقت تمام الحاقی جماعتوں کے ساتھ یا اتحادی جماعتوں کے ساتھ گفتگو چل رہی ہے. ان کی طرف سے بھی انہوں نے، آپ کو یاد ہوگا چودھری پرویز الہی صاحب نے عندیہ دیا تھا کہ وہ ایک لارجر گروپ ہیں، اور ہماری طرف سے بھی PDM اب ایک لارجر گروپ ہے. اس وجہ سے جو بھی چیز سامنے آئے گی وہ اکیلی ایک پارٹی بیٹھ کے تو اس کا فیصلہ نہیں کر سکتی. جب بھی فیصلہ کرے گی PMLQ بھی، اور اس کے ساتھ جو دیگر جماعتیں ہیں MQM BAP وغیرہ، جب وہ فیصلہ کریں گے اور کوئی تجاویز سامنے لائیں گے تو پھر PDM بیٹھ کے ان پہ فیصلہ کرے گی. مگر ڈسکشن میں تقریباً ہر چیز آئی ہے. ابھی فیصلہ اسی وقت، فیصلہ تو کیو لیگ کے ہاتھ میں ہے اور دیگر الحاقی جماعتوں کے ہاتھ میں ہے کہ انہیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ انہیں کس کے ساتھ چلنا ہے. ٹھیک. مگر جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، دیکھیے ایک بات ذہن میں رکھیے کہ ہمیں جیتنے کے لیے صرف 7-8 ووٹ چاہیے. ایسا نہیں کہ 50 ووٹ چاہیے. یہ تو 50 ہم گن چکے ہیں. آپ نے ابھی ذکر کیا کہ علیم خان صاحب کا فوکس صرف پنجاب پہ ہے. ایسا تو نہیں ہے. جو جہانگیر ترین خان صاحب اور علیم خان صاحب کے گروپ کے پنجاب میں لوگ ہیں، ان کی ریپرزنٹیشن نیشنل اسمبلی میں ہے، اور آپ کو، ہمیں سب کو معلوم ہے کہ وہ کتنے لوگ ہیں جو نیشنل اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ فیصلہ بھی انہی کو کرنا ہے. مگر بظاہر ان کا جھکاؤ اور جو ان کی گفتگو ہوئی ہے وہ بڑا کلیئر ہے. جس طرح کی گفتگو چودھری صاحب نے کی ہے عمران خان صاحب کے متعلق، اس کے بعد کیا گنجائش ہے؟ ویسے سیاست میں ہر دم گنجائش رہتی ہے، مگر لگتا یہی ہے کہ گنجائش ختم ہوتی چلی جا رہی ہے. اسی طرح علیم خان صاحب نے جو گفتگو فرمائی ہے، یا جہانگیر ترین صاحب کی فیملی کو جس طرح وکٹمائز کیا گیا ہے، جبکہ اسی چینی کی جو رپورٹ ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے دیگر 2 وزراء، ایک وفاقی حکومت میں اور ایک صوبائی حکومت میں، ان کو ترقی دی گئی اسی رپورٹ کی بنیاد پہ. تو obviously these are all burnt people. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک سوال یہ ہے کہ آپ ایک جانب پارلیمان میں، نہیں دکھتا، مجھے لگتا ہے کہ جتنے ووٹ چاہیے اور جتنے لوگ، جی ڈاکٹر صاحب، ایک جانب پارلیمان میں یہ سارا معاملہ ہوگا، تحریک عدم اعتماد ہوگی، دوسری طرف پریڈ گراؤنڈ میں حکومت کا جلسہ، اینڈ دین آپ جو ہیں وہ آپ بھی اسلام آباد میں ایک وینیو پہ آپ لوگ بھی اکٹھے ہو رہے ہیں، اپوزیشن کی جماعتیں بھی. اسلام آباد کو ہم دیکھتے ہیں تو ایک روڈ تو IJP روڈ ہے، وہ تو بند ہے، دوسری جانب سے آپ ایک ہی راستے سے انٹر ہو رہے ہوں گے. خدا نہ خواستہ یہ اندیشہ تو موجود ہے، کوئی تصادم ہو سکتا ہے، کچھ کارکنان کے درمیان دھکم پیل ہو سکتی ہے. تو اپوزیشن اگر کامیابی کا اتنا یقین ہے تو اس کے باوجود کیوں یہ ڈیمانسٹریشن پہ آ رہی ہے، مظاہروں پہ، احتجاج پہ، جلسوں پہ آ رہی ہے؟ آپ کے خیال میں کیا ہونا چاہیے؟ آپ پارلیمنٹ میں کریں، پارلیمنٹ میں جائیں، ووٹ آؤٹ کریں خان صاحب کو. اور آپ کے خیال میں جو عمران خان صاحب نے کہا اور پھر 2 وزراء نے کہا کہ ہم دیکھیں گے کون مائی کا لال
یہاں سے گزر کے اندر جاتا ہے ووٹ ڈالنے کے لیے، اور کون مائی کا لال ووٹ ڈال کے باہر نکلتا ہے، اور لوگ ان کو رشتے نہیں دیں گے اور ان کا گھیراؤ کریں گے اور ان کے گھروں میں چلے جائیں گے، ان کے بچوں کو اسکولوں اور کالجوں میں نہیں پڑھنے دیں گے، تو آپ کے خیال میں اگر اس دن 5 یا 10,000 10 لاکھ کو تو چھوڑ دیجیے، صرف 10,000 لوگ جو ہیں وہ پارلیمان کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، سپریم کورٹ کا کوئی بھی فیصلہ ہو، سر پارلیمان کے سامنے والا چیپٹر تو کلوز ہو گیا نا، اٹارنی جنرل نے آج عدالت کو یقین دہانی کروا دی. جی جی پریڈ گراؤنڈ آپ کا خیال ہے؟ نہیں پی ٹی آئی نے باقاعدہ اعلامیہ جاری کر دیا پریڈ گراؤنڈ کا. سنیے، آپ میری بات سن لیجئے. یقین دہانی تو تب بھی کروائی تھی جب عمران خان صاحب ریڈ زون میں داخل ہوئے تھے، جب نواز شریف صاحب کی حکومت تھی. مکمل یقین دہانی کروائی گئی تھی کہ وہ ریڈ زون میں نہیں آئیں گے، تو اس دن بھی یقین دہانی پہ قائم رہتے. یقین دہانی تو یہ بھی کروائی گئی تھی کہ پارلیمان کی دیوار توڑ کے اندر داخل ہو کے قبضہ نہیں کریں گے، نہ شلواریں ٹانگیں گے سپریم کورٹ پہ، نہ پی ٹی وی کے اوپر حملہ کریں گے، تو وہ بھی سب ہو گیا یقین دہانی کے باوجود. اور جس وقت اندر ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو رہا ہو، اس وقت اگر سپریم کورٹ کی وائلیشن کے اندر 2,000 5,000 لوگ آ کے باہر دروازے پہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور اندر سپیکر صاحب جو ہے ووٹ کال کرتے ہیں، تو بعد میں آپ جائیں گے سپریم کورٹ کے ہو آپ نے کہا تھا حکومت نے یقین دہانی کرائی تھی، یہ کیا ہو گیا؟ وہ حکومت وہی کہے گی جو انہوں نے سندھ ہاؤس کے متعلق کہا کہ وہ لوگ تھے بے قابو ہو گئے، ہم نے تو کہا نہیں تھا ان کو جانے کو، ہم نے تو صرف یہ کہا تھا کہ کون مائی کا لال ہے جو وہاں سے گزر کے جائے گا اندر اور ووٹ ڈالے گا، اور کون مائی کا لال باہر نکلے گا. تو آپ کا یہ خیال ہے کہ ہمیں کرنا یہ چاہیے کہ ہم رک جائیں، ہم اپنا جلسہ نہیں کرتے، صرف حکومت کو کرنے دیتے ہیں، اور اگر اتفاق سے یا قصدن کچھ لوگ جا کے دروازہ کھول دیں گے تو زیادہ سے زیادہ ووٹ آف نو کانفیڈنس ڈیفیٹ ہو جائے گا، تو کیا فرق پڑتا ہے؟ اچھا تو ڈاکٹر صاحب اس کا مطلب ہے کہ آپ کو خوف یہ ہے کہ عوامی پاور شو کے ذریعے عمران خان صاحب عدم اعتماد کی تحریک کو ناکام کر سکتے ہیں، اپنے ارکان کو روک سکتے ہیں ووٹ دینے سے آپ کے حق میں؟ جی مجھے خوف نہیں ہے، مجھے تو یقین ہے، لیکن جس طرح آپ نے فریم کیا ہے وہ فریم نہیں ہے میرے ذہن میں. میرے ذہن میں یہ فریم ہے کہ عمران خان صاحب جیسا کہ ان کی طبیعت ہے، اس وقت پولیس بھی ان کو رپورٹ کر رہی ہے، رینجرز بھی ان کو رپورٹ کر رہی ہیں، اور میں تو خود اس چیز کا وکٹمائز ہو چکا ہوں کہ پچھلی مرتبہ جب عمران خان نے ریڈ زون کے اندر دھرنا دیا تھا تو ہمارے سامنے رینجرز اور پولیس نے راستہ کھولا اور ان کے لوگوں کو اندر آنے دیا جب ہم پریس کانفرنس کر رہے تھے، جس کے نتیجے میں انہوں نے بلوا کیا. تو میں تو آپ کو وہ بتا رہا ہوں جو میرے سامنے ہو چکا ہے. تو مجھے تو معلوم ہے کہ رینجرز بھی راستہ کھولے گی اور پولیس بھی راستہ کھولے گی، اور 2-4-5 ہزار لوگ جن کو آپ کہہ رہے ہیں عوامی رائے، وہ 2,000 یا 5,000 یعنی نہتے ایک ایم این اے نے اگر اندر جانا ہے اور باہر 500 لوگ بھی کھڑے ہو جائیں اور گاڑی کو نہ گزرنے دیں تو وہ کیا گاڑی کے نیچے دے کے لوگوں کو جائے گا؟ اور اگر پولیس اور رینجرز اس کو سپورٹ نہیں کرتی کیونکہ وہ حکومت کو رپورٹ کر رہی ہے، تو اس وقت ہم کیا کریں گے؟ اور اندر اگر اسپیکر صاحب جو کہ اپنی غیر جانبداری کا روز ثبوت دے رہے ہیں، آج انہوں نے آئین کو پامال کیا ہے، وہ کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے بھائی بیل بجائیں اور کاؤنٹ کریں، تو اس وقت ہم آپ کے ٹیلی ویژن پروگرام پہ آئیں گے کہ وہ آپ نے کہا تھا، یاد ہے وہ پروگرام کہ یہ عوامی رائے ہوگی، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگوں کے بچوں کو نہیں اسکولوں میں جانے دیں گے، شادیاں نہیں ہونے دیں گے، دروازے روک دیں گے، کوئی مائی کا لال اندر نہیں جا سکتا. اس کا واحد راستہ یہ ہے کہ ہم بھی وہاں پہ موجود ہوں تاکہ جو ایم این اے گزرنا چاہیں ان کو سیف پیسج ملے. اگر پولیس ان کو سیف پیسج دے گی، رینجرز ان کو سیف پیسج دے گی، تو الحمدللہ بغیر کسی تناؤ کے وہ اندر جائیں گے. مگر اگر کوئی یہ سمجھے کہ صرف خان صاحب ہی اکیلے، وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ گلیاں ہو جان سنجیاں وچ مرزا یار پھرے، سیاست میں ایسا تو نہیں بھائی ہوتا. ڈاکٹر صاحب اگر یہ ریفرنس جو عدالت میں دائر کیا گیا ہے، اگر عدالت عظمیٰ یہ فیصلہ کر دیتی ہے کہ منحرف رکن کا ووٹ شمار نہیں ہوگا کیونکہ وہ اپنی پارٹی پالیسی سے انحراف کر چکا ہے، تو پھر آپ کی حکمت عملی کیا ہوگی؟ آپ کے تو یہ 8 10 12 ووٹ ضائع چلے جائیں گے. جی پہلی بات تو یہ ہے، میں نے آپ کو پہلے گنوایا کہ ہمیں ووٹ چاہیے 7-9، اور میں نے کوئی 40 کے قریب تو آپ کو گنوا دیے ہیں، تو کتنے روک لیں گے آپ؟ پہلی بات تو یہ ہے. نہیں دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ نے اگر عدالت والی اگر وہ پی ٹی آئی کے ہوئے تو وہ تو سارے شمار نہیں ہوں گے نا. میں نے تو آپ کو صرف الحاقی جماعتوں کا بتا دیا ہے کہ وہی ووٹ جو ہیں 7 9 10 سے زیادہ ہیں. یعنی جو چودھری
پرویز الہی صاحب نے بھی گفتگو فرمائی ہے، اور صرف ایم کیو ایم، یہ دونوں گفتگو اگر آپ سامنے رکھ لیں تو ووٹ پورے ہو جاتے ہیں. جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب لاسٹ آپ سے کویسچن، جو منظر کشی آپ نے کی کہ حکومت اگر ایسا کر دے اور اپنے بندے باہر کھڑے کر دے اور دوسری جانب اپوزیشن کے بندے بھی موجود ہوں گے، خدا نخواستہ تصادم ہوتا ہے جس کا اندیشہ بھی موجود ہے، خدشہ بھی موجود ہے، اور سر اس صورت میں کوئی مہم جوئی ہو جاتی ہے تو کون ذمہ داری لے گا؟ آپ بتائیے کس کی ذمہ داری آپ کے خیال میں ہوگی؟ وہ لوگ جو حاکم اولین ہیں، ذمہ داری حکمران حکومت ہیں، کی بنتی ہے، حکومت میں ہیں. لیکن اخلاقی جی ذمہ دیکھیے نا، داری پرائمری اپوزیشن اگر کی بھی ہے. حکومت، دیکھیے اگر حکومت اکسا رہی ہے، دیکھیے اپوزیشن تو صرف سیف پیسج انشور کرنے کے لیے آ رہی ہے نا. یہ جلسہ ہم تو اعلان نہیں کر رہے کہ ہم ایسی کی تیسی دیکھیں گے کیسے کوئی حکومت کا ایم این اے اندر جاتا ہے. یعنی ایک شخص تھریٹ کر رہا ہے، ایک شخص کے پاس فورسز ہیں، ایک شخص کا سپیکر جو ہے وہ کمپلیٹلی پارٹیزن پوزیشن لے رہا ہے. آج اس نے آئین کی پامالی کر دی. اس نے پہلی مرتبہ پاکستان کی تاریخ میں 14 دن اجلاس مانگنے کے باوجود اپوزیشن کو نہیں دیا. اس نے کہا کہ آئین میں لکھا ہے تو کیا ہوا. میری انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ ویکنڈ نہیں کاؤنٹ ہوتے، حالانکہ آئین میں ایسا نہیں ہے. یہ بڑا کلیئر ہے یہ بات، یہ کچھ دن میں سامنے بھی آ جائے گی. جی اس کے باوجود اگر دنگا کرنے پہ مصر ہے حکومت، اور حکومت کہہ رہی ہے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس ہم دنگے کے ذریعے روکیں گے، تو آپ بتائیے کس کی ذمہ داری ہے؟ جی بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. ڈاکٹر مصدق ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے مسلم لیگ نون سے. ایک بریک، اور بریک کے بعد ترین گروپ کی پوزیشن کیا ہے، باضابطہ اعلان حکومت کا ساتھ دینے کا یا نہ دینے کا ترین گروپ کب تک کر لے گا، بریک کے بعد جانتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ارشاد صاحب، ترین گروپ ایم پی ایس تو سامنے آ رہے ہیں، اب ترین گروپ کے پاس ایم این ایس کتنے ہیں یہ بھی ایک سوال ہے. مراد راز صاحب جو ہیں انہیں ذمہ داری دی گئی ہے، اور وہ کافی پچھلے 2-3 دنوں سے کوششیں کر رہے ہیں، رابطے بھی کر رہے ہیں. سننے میں آ رہا ہے کہ کچھ تحفظات جو ترین گروپ کے ایم پی ایز ہیں ان کے دور بھی کیے گئے ہیں. لیکن اگین اتحادیوں کی طرح پی ٹی آئی کے اندر سے بھی ابھی تک یہ باضابطہ طور پر آواز نہیں دی گئی کہ ہم عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں. اسپیسیفکلی ترین گروپ کی ہم بات کر رہے ہیں. کیا اثر پڑے گا ابھی، کیونکہ ایم این ایز ترین گروپ اپنے شو نہیں کر رہا کتنے لوگ ہیں ان کے پاس، جو تحریک عدم اعتماد وفاق میں ہے اس پہ کیا اثر پڑے گا، اور کیا مائنس بزدار پہ راضی ہو جائیں گے جو ہے وہ عمران خان صاحب؟ یہ ایک ڈیٹیل ہے، اس پہ ارشاد صاحب آپ کا جواب لیتے ہیں. لیکن اسحاق خاقانی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. بہت شکریہ جہانگیر ترین گروپ سے. خاقانی صاحب بہت شکریہ آپ کی طرف آتے ہیں. ارشاد صاحب اثر کیا پڑے گا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ فیصلہ کن کردار مرکز میں بھی اور پنجاب میں بھی وہ ترین گروپ کا ہی ہوگا. اس لیے کہ ترین گروپ اگر الگ ہوتا ہے، یا وہ جس طرح کہ اس وقت ان کے ارکان جو ہیں راجہ ریاض ہیں، جن لوگوں کو ہم جانتے ہیں، راجہ ریاض صاحب ہیں، نواب شیر وسیر ہیں، خواجہ شیراز ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو نون ہیں. تو اس کا مطلب ہے پارٹی کے اندر جو بے چینی ہے یا اضطراب ہے. عمران خان صاحب یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ اتحادیوں کو کسی نے الگ کر دیا، لیکن اپنی پارٹی پر قابو پانا تو خان صاحب کا اپنا فرض بنتا تھا، اپنی ذمہ داری تھی. اگر وہ اپنی پارٹی کو متحد نہیں رکھ سکے تو پھر اتحادی بھی جائز طور پر یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارا پھر کیا ذمہ ہے. بالکل صحیح ہے. اور اپوزیشن بھی کہہ سکتی ہے، اور جن حلقوں کو متون کرنا چاہتے ہیں وہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ تو آپ نے کرنا تھا، ہاؤس ان آرڈر تو کریں، ہاؤس ان آرڈر تو آپ نے کرنا تھا. خاقانی صاحب ساتھ ہیں. لیکن خاقانی صاحب موجود ہیں. خاقانی صاحب السلام علیکم. یہ فرمائیے کہ ابھی تک جہانگیر ترین گروپ کا عدم اعتماد کے حوالے سے کیا موقف ہے؟ پنجاب کے حوالے سے تو ہم سنتے ہیں کہ مائنس بزدار چاہیے، لیکن مرکز میں عدم اعتماد کی تحریک جو پیش ہو چکی ہے، اس کے بارے میں آپ کا آفیشیل موقف کیا ہے؟ وہ سارا آفیشیل موقف جو ہے وہ عمران خان کے رویے پر منحصر ہے کہ وہ اپنے جو ان کے ساتھ سبب بنا ناراضگی کا جہانگیر کے ساتھ، اور پھر جہانگیر کے ساتھ اگر زیادتی ہوئی تو اس کی وجہ سے باقی حضرات نے جہانگیر کا ساتھ دیا. تو وہ بیسیکلی
جو ناراضگی کا پہلو ہے وہ تو عمران خان اور جہانگیر کے درمیان ہے نا جناب، جی اور جس میں ان ساتھیوں نے سمجھا کہ جہانگیر خان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، لہذا عمران خان کا سب سے بڑا ایک چیز ہے کہ وہ مہربانی کر کے جہانگیر کے ساتھ بات کر کے اپنے مسائل دور کریں. باقیوں کے ساتھ تو کسی کے ساتھ کوئی خاص پرسنل وجوہات تو نہیں ہے. لوگوں نے سمجھا کہ جہانگیر کے ساتھ کیسز کرائے، جہانگیر کی فیملی کو، لیڈیز کو انوالو کرایا، ان کو کوئی وجہ نہیں تھی، صرف اپنے دفتر کے نہیں. خاکوانی صاحب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب رابطہ کریں جہانگیر ترین صاحب سے، یعنی ان سے ٹیلی فون کریں، ان سے بات کریں؟ نہیں میں نے یہ کہا. دیکھیں یہ جب اتنے تعلقات ہوتے ہیں نا، اس میں آپس میں بات کرنے کے اپنے ذرائع ہوتے ہیں. یہ ٹیلی فون کرنا تو یہ تو کوئی بات نہیں نا کہ ایک بندہ کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہو تو بیچ میں کئی دوست بھی بات کر سکتے ہیں. اور بیسیکلی تو آپ نے خود اس چیز کو ازالہ کرنا ہے. یہ ازالہ جو ہے یہ بنیاد اس چیز کی ختم کرنی ہے جس کی وجہ سے یہ ساری. کیا پرائم منسٹر نے فون کیا ہے ترین صاحب کو؟ میں ابھی آپ کو کچھ اور کہہ رہا ہوں، آپ کہتے ہیں فون کیا. میں نے یہ کہا ہی نہیں. فون کے طریقے اور بات کرنے کے طریقے جو ہیں ان کو معلوم ہے بھائی صاحب. آپ کیا مطلب ہے کہ ایک چھوٹی سی بات ہے کہ کسی کو فون کر دیں تو سارے ناراضگی تعلقات بحال ہو جائیں گے؟ آپ کا خیال ہے یہ ہیں آپس میں ناراضگی کی وجوہات جو ہیں وہ بھی دونوں کو پتہ ہے، کس نے کس سے زیادتی کی وہ بھی دونوں کو پتہ ہے. نہیں اسحاق خاکوانی صاحب، سوال ہمارا یہ ہے کہ فون کیا یا نہیں کیا، یہ بتائیں کہ وہ ذرائع استعمال کیے گئے جس سے یہ ناراضگی دور ہو سکتی تھی؟ ابھی تک تو کچھ نہیں ہوا. کچھ بھی نہیں ہوا. تو خان صاحب کی طرف سے خاموشی ہے. اور یہ جو ہم اطلاعات سن رہے ہیں کہ جی اون چودھری سے پرویز خٹک صاحب کی بات ہوئی، پرویز خٹک صاحب کا میسج اون چودھری صاحب نے جہانگیر ترین صاحب کو پاس آن کیا اور پھر آپ نے خاموشی اختیار کر لی، یہ درست ہے؟ کم از کم میرے اس میں ان پٹ مجھے نہیں آئی، نہ اون نے میرے سے بات کی ہے نہ جہانگیر نے کہ جی ان کی کیا بات ہوئی ہے. اگر کوئی بات ہوئی ہے اور اس کا آگے پیش رفت نہیں ہوئی تو مقصد یہ ہوا کہ یہ جو کانٹیکٹ تھا یہ کمزور تھا. اگر خان صاحب کی طرف سے کسی بھی ذریعے سے یہ رابطے نہیں ہوتے، رابطے مفید نہیں ہوتے، کوئی نتیجہ خیز نہیں ہوتے، تو اس کا مطلب ہے کہ عدم اعتماد کی تحریک میں آپ کا گروپ خان صاحب کے خلاف ووٹ کرے گا؟ میں نے یہ نہیں کہا. اچھا نہیں آپ بتائیں نا. یہ آپ کا تجزیہ ہے اور ہو سکتا ہے آپ صحیح. نہیں میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں. نہیں میں تو اس وقت جب تک 28 تاریخ نہیں آتی میں اس چیز کے اوپر حتمی رائے نہ دینے قابل ہوں نہ میں کہہ سکتا ہوں اور نہ مجھے کہنا چاہیے، کیونکہ جہاں ایک لمحے میں تبدیلیاں آ رہی ہیں. آپ نے دیکھا آج سپریم کورٹ میں کیا ہوا ہے. میری اطلاع کے مطابق گورنمنٹ کا جو ریفرنس ہے، میری اطلاع کے مطابق، ہو سکتا میں غلط ہوں، وہاں اس کو بڑا کمزور ریفرنس سمجھا جا رہا ہے. اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ جب یہ ریفرنس پیش ہوگا اور اس کی تجویز ہوگی آپ کو خود پتہ لگ جائے گا کہ یہ جو میری اسیسمنٹ ہے، جو میرے تھوڑے بہت سے تجربہ بھی ہے اور میں سپریم کورٹ کے بہت ساری چیزوں کو سمجھتا بھی ہوں، حالانکہ میں وکیل نہیں ہوں، میرے وہاں پر جتنے ذرائع ہیں ان کے مطابق یہ ریفرنس گورنمنٹ کا بہت ویک ہے، کمزور ہے. خان صاحب آپ صرف سیاستدان نہیں ہیں یا عوامی نمائندے نہیں رہے بلکہ ایک سیاسی تجزیہ کار بھی ہیں، آپ کا بہت طویل تجربہ بھی ہے، آپ کی اسیسمنٹ بڑی درست ہوتی ہے. آپ اس وقت کیا سمجھتے ہیں کہ خان صاحب کہاں کھڑے ہیں؟ عدم اعتماد کی تحریک کی کامیابی کے امکانات کس قدر روشن اور کس قدر تاریک ہیں؟ میرے خیال میں اس وقت عمران خان صاحب کے جو مسئلے مسائل ہیں ان میں کافی اضافہ ہوا اور اگر وہ اس چیز کو سنبھال کر چلتے، اپنے کے ساتھ اس کو عقل اور فہم کے ساتھ کام کرتے اور اپنے تجربہ کاروں کے ساتھ پاکستان کے حالات کو دیکھتے ہوئے اور یہاں کس طرح چیزیں چلتی ہیں اور کس طرح حکومت ایک دن ہوتی ہے اور ہفتے کے بعد وہی حکومت
جس کی 2/3 میجورٹی ہوتی ہے وہ دوسرے دن ختم ہو جاتی ہے ہفتے کے بعد. جی بات یہ ہے کہ عمران خان کو موقع ملا, اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا ایک آنر دیا کہ پاکستان کو نمائندگی کر سکے. اگر وہاں پر ان کے ہاں جتنی گورننس کی شارٹیج, کمزوریاں اور لوگوں کو, اور ایکچولی ٹیموں کی بات ہوتی ہے. ایک آدمی 35 محکمے ہیں میرے خیال میں فیڈرل گورنمنٹ میں, 35-36 جو محکمے ہیں, تو ایک آدمی اکیلے کول نہیں ہو سکتا. اس کے لیے سب کو ایک ٹیم بنانی پڑتی ہے. کوئی کامرس کا بندہ ہوگا, کوئی ٹریڈ کا بندہ ہوگا, کوئی اپنا پیٹرولیم کا آدمی ہوگا, کوئی ریلوے اینڈ کمیونیکیشن کے آدمی ہوں گے. یہ لوگ پھر مل کے اس لیڈر کو اوپر بھی لے جاتے ہیں, اگر وہ کمزور ہو تو اس کے لیڈر کو نیچے بھی لے آتے ہیں. جی تو یہ اس کی وجہ سے میرے خیال میں آج عمران خان صاحب کی وہ پوزیشن نہیں ہے جو 2018. حقوانی صاحب, اب بھی کیا کوئی بچاؤ کا راستہ ہے؟ خان صاحب کے پاس کم بیک کرنے کا موقع ہے؟ میں تو صرف ایک چھوٹی سی میں نے عرض کی کہ جی جتنے دوستوں نے, جتنے محکموں نے, جتنے اداروں نے, جتنے اچھے پاکستان کی بہتری کے لیے جن لوگوں نے بھی ان کا ساتھ دیا 2018 میں, 2013 میں نہیں تھا وہ, 2013 میں بالکل پورے پنجاب میں صرف 7 سیٹیں تھیں, اور 2018 میں آپ دیکھیں اس کا کتنا بڑا والیوم بڑھا. وہ کس وجہ سے بڑھا؟ وہ کون لوگ تھے جنہوں نے آ کر یہ اس چیز کو اتنی قدر و منزلت کو پہنچایا؟ وہ جو کہتے ہیں نا کہ میں 96 سے یہ کام کر رہا ہوں, 96 سے لے کر 2017 تک کچھ نہیں تھا. اچھا, آپ دیکھ لیں سوائے فرنٹیئر کی حکومت کے, اور کیا تھا؟ فرنٹیئر کی بھی وہ حکومت تھی جس کے اندر صرف جماعت اسلامی کے ساتھ مل کر ایک کولیشن گورنمنٹ بنی تھی. اس کو ڈبل کیا پرویز خٹک صاحب کے حکومت میں 2013 کی, اور آپ دیکھیں ان کے ساتھ کیا کیا. مجھے نہیں معلوم, آپ پرویز خٹک ذمہ آدمی ہے, وہ اپنی چیزوں کو خود سمجھتا ہے, مگر میں جو چیزوں کو سمجھتا تھا, میں سمجھتا تھا کہ اس کو نا پرویز خٹک ڈیزرو مچ بیٹر ٹریٹمنٹ. تو اسی طرح لوگ آہستہ آہستہ دل کے اندر کدورت پھیل جاتی ہے نا, وہ کدورت دور ہوتے ہوتے شاہ صاحب دیر لگتی ہے. یہ نہیں ہے کہ مشین ہے کہ ایک دن آپ کے تعلقات میرے سے بہت بہتر ہوں اور دوسرے دن تیسرے دن میرے ساتھ بالکل اس کا ریورس ہو جائے. تعلقات بنانے میں بھی دیر لگتی ہے, تعلقات خراب ہونے میں بھی دیر لگنی چاہیے. یہ فرمائیں کہ یہ اچانک خان صاحب جہانگیر ترین صاحب کے خلاف کیوں ہو گئے؟ اس قدر اعتماد کا رشتہ تھا, اس قدر دوستی تھی, اس قدر سارا کچھ یہ ڈپٹی پرائم منسٹر سمجھے جاتے تھے. تو آپ ایک قریبی ساتھی ہیں ترین صاحب کے, اور خان صاحب کے بھی بڑے قابل اعتماد ساتھی تھے, جو ٹکٹوں کی تقسیم کے معاملات تک میں آپ شریک تھے. تو کیا وجہ بنی کہ یہ رشتہ قائم نہیں رہ سکا؟ جی بھائی صاحب, میں نے ان کے جوڈیشل کمیشن کو سنگل ہینڈلی ہینڈل کیا. جی میرے پاس 75 کیس میں نے بنا کے پورے پاکستان سے, گوادر سے لے کر اپنا فرنٹیئر تک سارے کیسز میں نے اکٹھے کیے, اور ان کو تو یہ معلوم نہیں تھا کہ پریزائڈنگ افسر کیا ہوتا ہے, ریٹرننگ افسر کیا ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں بنا کر ایک زبردست قسم کا, اور پھر سب شاموں کو نا وہ کاغذ بنا کے لے جاتے تھے کہ آج یہ نئی چیز ہے, یہ آج کل نئی چیز ہے, اور رات کو پھر اپنی تقریر میں اس چیز کو اجاگر کیا کرتے تھے, اور لوگوں کو پتہ لگتا تھا کہ جناب اتنی ناانصافی ہے, اتنے قانون کی خلاف ورزی ہوئی الیکشنوں میں. پھر ان کا کیس دوبارہ لیا گیا پاناما کا. پاناما کے اندر ان کی جائیداد بالکل ایمانداری کی ان کی جائیداد ہے جو بنی جا رہا ہے, بالکل کوئی شک نہیں ہے, مگر ان کے پاس کاغذات میں کمی تھی. ان کی پرانی بیگم نے وہ کاغذات دیے, جہانگیر نے وہ کاغذات لندن جا کے اکٹھے کیے, زلفی بخاری نے وہ کاغذات اکٹھے کیے. آج بتائیں نا وہ سارے کاغذات جنہوں نے ان کو چیزوں کو بری کرایا سپریم کورٹ کے عدالت سے, وہ کدھر گئے لوگ, اور وہ کیا ان کا جو چیزیں محنت کی گئی وہ کدھر گئی ساری. ہم نے ان کو کاف لیگ کے ساتھ ملاقات کرائی, میں اور جہانگیر 2 بندے تھے جنہوں نے کاف لیگ کے ساتھ چودھری پرویز الہی صاحب اور چودھری شجاعت صاحب کو ایک کمرے میں بٹھا کر ریکویسٹ کی کہ 2013 کا رزلٹ دیکھیں اور 2018 کے اندر اس کا ریپیٹ نہیں ہو سکتا, جی اس کے اندر ایک امپروومنٹ آنی چاہیے. اس کے اندر پھر وہ مان گئے,
اور پھر چودھری صاحبان اپنے اخلاق اور چیزوں کے ساتھ آئے. بتائیں ان کے ساتھ چودھری صاحب کے ساتھ ان کو ملانے کے بعد نہیں میں ان کے ساتھ کیا کیا؟ یہی سوال تو میں نے آپ سے یہی سوال میں نے آپ سے کیا ہے کہ اس قدر آپ کلوز تھے. یہ تجزیہ یہ کریں کہ کون سا وہ پوائنٹ تھا جس کی وجہ سے یہ جہانگیر خان ترین بھی الگ ہو گئے, اتحادی بھی نالاں ہیں, اور اپنی پارٹی کے اندر بھی ایک خلفشار کی کیفیت ہے. خان صاحب کی وہ کون سی غلطی ہے؟ جاوید شاہ صاحب یہ کیا آپ میرے بڑے بھائی ہیں, کوئی ایک غلطی ہو تو بتائیں مجھے آپ. چلو دو تین بتا دیں. نہیں یہ دیکھیں, جب آپ بتائیں گھر میں رشتہ ہوتا ہے نا بچوں کا اور بیوی کا آپ کے ساتھ تعلق, اور پھر شادی آپ کی بچوں کی شادی, تو کس طرح خوشی سے لوگ مل کے ایک دوسرے سے کام کرتے ہیں. اور جب تعلقات خراب ہوتے ہیں تو اس میں ایک ایک چیز لوگ پرانی چیزیں یاد کرتے ہیں, اس کو ایک کرتے ہیں, اور اس کو ریفارم بھی پھر اس کو کیا جا سکتا ہے, اس کے اندر اس کو تبدیلی بھی آ سکتی ہے, اس کو ٹھیک بھی کیا جا سکتا ہے, پرووائڈیڈ آپ کے اندر وہ ول ہو, آپ کے اندر وہ خواہش ہو کہ میں کسی کے ساتھ میرے سے جاتی ہوئی میں اس کو درگزر کرنے کے لیے میں کیا کروں. اگر وہ چیز پیدا نہیں ہوتی آپ کو, ابھی تک آپ اس غرور میں رہیں کہ جی میں نے جو کچھ کیا ٹھیک کیا, میں نے اپنے ملازمین کی وجہ سے جو کچھ کیا وہ ٹھیک کیا, تو پھر کیسی تعلقات بڑھ سکتے ہیں. آپ دیکھیں نا, ایک دیکھیں نا, یہ پورا ایک قصہ ہے, اور یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے کہ پیلس انٹریگ کی وجہ سے لوگوں میں نفاقی ڈالی جاتی ہے, لوگوں کو کمزور کیا جاتا ہے. آپ دیکھیں یہ کوئی ازل سے ایسے ہو رہا ہے کہ جو بندے طاقت میں آ جاتے ہیں اور جن کی وجہ سے لوگ آتے ہیں وہ پیچھے ہو جاتے ہیں, جن کا کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہوتا وہ آگے آ جاتے ہیں. اس وقت ان کو پوچھیں ان سے آج تک کسی نے کوئی کاغذ جمع کرایا ہو اس پوری محنت میں, جتنی محنت ہوئی, اور کسی نے 1 روپیہ دیا ہو. اس وقت جتنے پھر رہے نا یہ 3-4 جو آپ کو نظر آتے ہیں, ان میں سے ایک کسی کو بلائیں. کبھی آپ نے کسی کے MNA MPA کو گھر بلا کے کسی ورکر کو ایک چائے کی پیالی بھی پلائی ہے کسی نے؟ ایمان اللہ ان کو کہہ دیں, تو پوچھیں ان سے کہ آپ کا گھر کا پتہ بھی ہے کسی کو, آپ کہاں کون سے اپارٹمنٹ میں رہتے ہیں, آپ کا کوئی ہے؟ یہ اٹھتے ہیں کپڑے شپڑے پہن کر عمران خان کے ارد گرد جا کے بیٹھ جاتے ہیں, اور اس کو ٹھیک ہے. خاکوانی صاحب آپ نے ٹائم دیا, بہت شکریہ. اسحاق خاکوانی صاحب جہانگیر ترین گروپ کے سما بلکہ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک بریک لیتے ہیں, اور بریک کے بعد اتحادی کس کے انتظار میں ہیں کہ فیصلہ کیوں نہیں کر پا رہے, اس پہ بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ارشاد صاحب, اسلام آباد میں پارلیمان کے اندر ایک محاذ, پھر اس کے بعد یہ سیاسی لڑائی عدالت تک بھی پہنچ گئی, اور اب جو جلسہ جلوس ہونے جا رہا ہے 27 فروری PTI اور پھر 24 سے آن ورڈ PDM اور اپوزیشن بھی اپنے لوگ اسلام آباد کی جانب روانہ کر دے گی. خدا نخواستہ تصادم اگر ہوتا ہے, جو اس وقت سیاسی درجہ حرارت ہے اور جو جذبات ہیں سیاسی کارکنان کے, خواہ وہ کسی بھی جماعت کے ہوں, وہ شدت اختیار کر چکے ہیں. کوئی ایسی انہونی ہوتی ہے, تصادم ہوتا ہے, حکومت ذمہ داری لے گی یا اپوزیشن لے گی, یا پھر اس وقت بھی ایک دوسرے پہ الزام تراشی ہوگی اور نقصان عوام کا ہوگا؟ دیکھیں یہ جو تصادم ہوتا ہے نا, لڑائی جھگڑا ہوتا ہے, جلسے جلوسوں کے موقع پر عموماً نہیں ہوتا بھی ہو تو چھوٹے سے پیمانے پر ہوتا ہے جو مینیجبل ہوتا ہے. یہ تصادم اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک فریق یا کوئی تیسرا فریق, 2 فریقوں میں سے جو آپ آمنے سامنے ہیں ان میں سے ایک یا کوئی تیسرا فریق وہ تصادم چاہتا ہو اور اس کے کوئی مقاصد ہوں سامنے. ادروائز آپ کو پتہ ہے کہ خاص طور پر الیکشن کے دنوں میں تو بڑی بڑی ریلیاں نکل رہی ہوتی ہیں, ایک ہی شہر میں نکل رہے ہوتے ہیں, اور آخری دن جو ہوتا ہے انتخابی مہم کا, اس دن اس طرح کے عام طور پر ہوتا ہے, چھوٹے موٹے لڑائی جھگڑا فساد ہو بھی جاتا ہے, لیکن ایسا نہیں ہوا کہ اس کے نتیجے میں کوئی بڑا. اچھا, پھر دوسرا اس کا پہلو ہے, یہ جتنے لوگ ہوں گے باہر سے آئے ہوئے ہوں گے, یہ لوکل نہیں ہوں گے. باہر سے آئے ہوئے لوگ جو ہیں وہ بہرحال ایک خوف کا شکار ہوتے ہیں کہ ہم پردیسی ہیں, ہم اجنبی ہیں یہاں, اور یہاں ہم اگر کہیں پھنس گئے
کسی دنگا فساد کی بنیاد پر پکڑے گئے تو ہمارے لیے بہت مشکل ہوگی. تو یہ کام اس صورت میں ہو سکتا ہے بائی ڈیزائن ہو, باقاعدہ ایک فریق تیاری کر کے آئے یا کوئی فریق ان کو تیار کرے کہ اس کے لیے. اس لیے مجھے تو یہ اندیشہ نہیں ہے کہ ان دو جلسوں کی وجہ سے کوئی فساد ہو سکتا ہے. ہاں اگر کسی کا مقصد ہے تو پھر وہ ہو بھی سکتا ہے اور پھر لازماً ہوگا. ارشاد صاحب ان جلسوں کا فائدہ کیا ہوگا؟ میں آپ کو بتاؤں, عام طور پر ہم نے بھی زمانہ طالب علمی میں تحریکوں میں حصہ بھی لیا ہے. یہ جو ہوتی ہے مارکولائی, لڑائی جھگڑائی, کوئی نہ کوئی پہلے سے پلان کیا ہوا ہوتا ہے, شرارت ہوتی ہے باقاعدہ. ان جلسوں سے دیکھیں اپوزیشن کا تو کوئی بہت زیادہ اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا, کیونکہ ایک جلسے سے وہ کچھ نہیں حاصل کر سکتی. اس کو تو ساری توجہ دینی چاہیے پارلیمان کے اندر اپنے نمبرز گیم پر. جی اگر سن رہے ہیں کہ 25 تاریخ کو سارے اتحادی یہ اعلان کر دیں گے, کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا یہ دباؤ ہے زرداری صاحب پر بھی, نواز شریف صاحب پر بھی اور ان اتحادیوں پر بھی کہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے تو آپ کریں. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ ٹالتے چلے جا رہے ہیں. یہ پہلے میں آپ کو اسی پروگرام میں آپ کو یاد ہو انہوں نے کہا تھا کہ اپنے شو کریں نمبرز شو کریں, اور وہ پھر شو ہوئے سندھ ہاؤس وہ میں. طریقہ ایک اور تھا, اس کا نتیجہ جو نکلا وہ خیر اور ہے کہ ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوا. لیکن بہرحال وہ جو مقصد تھا اس کا شو کر کے اتحادیوں پر دباؤ ڈالنا وہ پورا نہیں ہوا. تو اب یہ 25 تک ان کو فیصلہ کرنا پڑے گا. اگر نہیں کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اتحادی حکومت کے ساتھ ہیں اس وقت تک جب تک کہ وہ خود بخود گر نہیں جاتی. خان صاحب کے پاس ٹیبل پہ کوئی آفر پڑی ہے؟ خان صاحب کو ان جلسوں سے اور اس 27 کے جلسے سے بھی یہ فائدہ ہو رہا ہے کہ ان کے دو مقاصد پورے ہو رہے ہیں. ایک تو وہ اپوزیشن پر, اپنے ممبران پر اور اداروں پر دباؤ بڑھا رہے ہیں کہ میں کوئی ایسا ویسا وہ نہیں ہوں کہ آپ تھوڑا سا وہ کریں گے تو بس میں آرام سے استعفیٰ دے کے گھر چلا جاؤں گا, میری پبلک سپورٹ ہے. دوسرا یہ ہے کہ میرے خیال ہے انہوں نے یہ طے کر لیا ہے کہ حکومت رہے نہ رہے میں نے سیاست کرنی ہے اور عوام کی سیاست کرنی ہے, پبلک میں جانا ہے, وہ انتخابات میں جانا پڑے یا کسی تحریک میں جانا پڑے. تو اس کے لیے انہوں نے ایک فضا ہموار کر لی ہے. اب وہ حکومت میں رہتے ہیں تب بھی, نہیں رہتے تب بھی, سیاسی طور پہ اس کا فائدہ پی ٹی آئی کو ہو رہا ہے, عوامی رابطہ مہم کا فائدہ. اب ارکان کتنے ٹوٹتے ہیں, کتنے رہتے ہیں, کتنے رہتے, یہ ریلیونٹ نہیں رہا. جی بالکل ٹھیک ہے. ارشاد صاحب پروگرام کا ٹائم کا بہت شکریہ آپ کا. آج کے پروگرام سے اتنا ہی.